सिद्दीकी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस सारे प्रोग्राम को शुरू से ऑर्गेनाइज़ किया है। और कब इसके प्रोग्राम शुरू किया जाए तो ये भी कहना चाहता हूँ कि बज़्म अदब आज से बहुत अरसे पहले चंद दोस्तों ने कायम की थी, जिसमें रवां दवा हमारे डॉक्टर साहब थे और हम लोग, जैसा कि आज हम लोग यहाँ जमा हो रहे हैं, हम लोग घरों पर या रेस्टोरेंट्स में जमा होते थे और गज़लें पढ़ी जाती थी, आर्टिकल्स पढ़े जाते थे और इस किस्म के सारे प्रोग्राम होते थे। ये बज़्म चलती रही और आज देखिए, आज ये ज़िंदा है और आप लोग यहाँ मौजूद हैं। यूँ तो कहने को बहुत है, खुसूसन इंशा जी के बारे में चंदन साहबा ने मुझे 3 मिनट दिए हैं कि मैं इस प्रोग्राम को शुरू करूं, जिसका शुक्रिया। आपको मालूम है कि मुझे कुछ कहने का वक्त कम ही मिलता है या मौका कम ही मिलता है। ज़्यादातर हम हजरात सुनने के आदी हैं, सुनाने के नहीं। चुनांचा मैं अपना बाकी वक्त मुझसे ज़्यादा कम गो को देकर प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ और आज सबको खुशामदीद कहता हूँ। आइए। मशहूर ज़माना गज़ल कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा है। या उर्दू की आखिरी किताब में शामिल तहरीरें हों या तर्जमे और सफ़रनामे, इनकी मार्फत इब्न इंशा ने अपने चाहने वालों और कदरदानों के दिलो दिमाग पर एक गहरा नक्श बनाया। बच्चों के लिए शायरी, सफ़रनामे, कॉलम, तराजीम, तंज़ो-मिज़ाह, क्या नहीं था उनकी ज़िंदगी। शेख मोहम्मद खां यानी इब्न इंशा 15 जून 1927 को लुधियाना के करीब वाक़ एक गाँव थल्लाबाद में पैदा हुए। इब्न इंशा ने इब्तदाई तालीम कस्बे के ही एक स्कूल से हासिल की। ज़रा होश संभाला तो करीबी गांव के एक मिडिल स्कूल में दाखिल करा दिया गया, जहां वर्नाकुलर का एग्ज़ाम देने के लिए खद्दर की धोती बांधे नंगे पांव दाखिल होने वाले इब्न इंशा हिंदी और गुरमुखी से खासा लगा। मुंशी खां मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम का हिस्सा थे, जहाँ बच्चों को तालीम के साथ साथ घर के छोटे मोटे कामों की भी जिम्मेदारी। अहले वफा हों, फ़र्ज़ करो दीवाने हों, फ़र्ज़ करो ये दोनों बातें झूठी हों, अफसाने हों। फ़र्ज़ करो ये रोग हो झूठा, झूठी प्रीत हमारी हो। फ़र्ज़ करो उस प्रीत के रोग में सांस भी हम पर भारी हो। एक बार फिर आप सबको बज़्म अदब की इस बज़्म में खुशामदीद। अब तालियां बजा सकते। अच्छा, बार बार तालियां बजाने को मैं इसलिए कहती हूँ कि हमें सांस लेने का मौका मिल जाता है और एक लम्हे को सोचने को मिल जाता है कि हमें अगला जुमला क्या बोलना है। इसलिए बगैर कहे आप लोग प्लीज़ तालियां बजाते रहा करें। तो एक तो सबसे पहले आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आप सबका। जैसे मुसरत भाई ने बज़्म का तारुफ दिया कि 22-23 साल हो गए इस बज़्म को और अल्लाह का शुक्र है कि आज भी उसी तरह हम लोग अपने इस कारवां के साथ रवा दवा हैं, बल्कि बहुत से नए चेहरे हमें हर बज़्म की महफिल में नए लोग नज़र आते हैं। और वही बात कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो फिर एक बार फिर महफिल की तरफ से, बज़्म की तरफ से आप सबको खुशामदीद। 2-4 बातों का मैं तज़किरा पहले कर दूं कि यहाँ पे आज AV सिस्टम का थोड़ा सा हमें ये रहेगा कि इनाम भाई मोस्टली हमारे माइक्स का सारा सेटअप करते हैं और आज हम बज़्म का प्रोग्राम पहली दफ़ा यहाँ कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा कुछ आगे पीछे हो जाए तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा, नहीं तो इनाम भाई की कंप्लेन हम ऊपर पहुँचा देंगे कि वो हमें बीच मंझधार में छोड़ के चले गए। अच्छा, तो हम बग़ैर किसी ताख़ीर के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं।
سب سے بڑی بات یہ کہ آج ہمارے بیت بازی کا ایک جو ہمارا سیگمنٹ ہم نے بزم کی طرف سے شروع کیا ہے اور بڑا لوگوں نے اس کو سراہا، تو ہمیں ہر بزم کے پروگرام کے آخر میں ایک بیت بازی کا سیشن رکھنا پڑ جاتا ہے. تو آج کافی لوگ نظر آ رہے ہیں، آج روبینہ بھی بیٹھی ہیں، سب کچھ بز میں بیت بازی ہو جائے گی. اور خاص طور پہ شگفتہ جو ہماری لاسٹ پروگرام کی ونر ہے، کہاں گئی ہماری شگفتہ؟ یہ نہیں، آج یہ تھوڑا سا کچھ خوش بھی ہیں اور نہیں بھی، آج ان کی بہن یہاں نہیں ہے، فرزانہ. تو جب لاسٹ ٹائم ہم بزم کا ہم نے جب بیت بازی کا کیا تو ہم نے 2 ٹیمیں بنائی تھیں. تو ایک ٹیم میں انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم دونوں بہنیں ساتھ پڑھیں گے. ہم نے کہا ہرگز نہیں. تو ایک ٹیم اے میں ہم نے ایک بہن کو رکھا اور ٹیم بی میں ہم نے دوسری بہن کو رکھا. لیکن یہ کہ اس ٹیم میں یہ ہار گئی تھی. آج خوش اس لیے ہے کہ آج ٹیمز نہیں ہیں، لیکن افسردہ اس لیے ہے کہ ان کی بہن آج پاکستان گئی ہوئی ہیں. تو فرزانہ بیٹھی ہیں اور امرین کہاں گئی؟ ہماری امرین لودھی بھی آئی ہوئی ہیں آج تو. اور اسی طرح بہت سے لوگ نئے یہاں پہ بھی آئے ہیں. شاید فضل بھائی بھی واپس آئے ہیں تو کچھ دماغی کیفیت صحیح ہو تو کچھ اشعار وغیرہ بیت بازی کے حساب سے سنا دیں. تو چلیے اب محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک جو خوشی کی بات تھی کہ پڑھنے والے کافی لوگوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا کہ وہ کچھ نہ کچھ پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اپنا کچھ کلام پیش کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی مقالہ. تو جیسا کہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ ایک شاعر کے اوپر بات کرتے ہیں، تو آج ہم نے ابن انشا صاحب کا انتخاب کیا ہے. ابن انشا ایک بہت بڑا نام. تو ہم بیچ بیچ میں ابن انشا کا ذکر کریں گے، کچھ مقالے ان کے حوالے سے پڑھے جائیں گے، کچھ ان کی شاعری بھی پڑھی جائے گی. اور بیچ میں اس کے ساتھ ہی ہمارے جو مختلف جو لوگ آج شرکت کر رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنے حساب سے بھی کچھ مزاحیہ خاکے یا داستان گوئی بھی ہم لوگ آپ کی نظر کریں گے. تو مزید تاخیر کے بغیر میں سب سے پہلے ایک بار پھر ریمائنڈ کرا دوں، پلیز بیت بازی کے لیے نام لکھوا دیجیے، ایسا نہ ہو کہ میں پھر خود ہی کال کرنا شروع کر دوں بعد میں. تو سب سے پہلے ہمارے یہاں کی ایک بہت ہی پیاری شخصیت جنہیں کہہ لیجیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ادب کا پروگرام ہوتا ہے تو فوراً آ کے ہمیں کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کا کلام پیش کرنا چاہتی ہوں. تو سب سے بڑی بات کہ وہ اپنے والد کا نام، اپنے والد کا کلام انہوں نے یہاں پہ زندہ رکھا ہوا ہے. تو میں دعوت دوں گی آفرین کو کہ آفرین آ کر اپنے والد کا کلام یہاں پر پیش کریں. آج میں اپنے والد کے کچھ خطات اور ایک نظم پیش کرنا چاہوں گی آپ کی نظر. نظم کا عنوان ہے آئند برس. قوم کے قائد یہ فرماتے تھے کل تقریر میں، قوم کے قائد یہ فرماتے تھے کل تقریر میں، امن کا پودا نمو پائے گا آئندہ برس. وہ علاقہ باریت ہو یا عقائد کا جنون، ہر تعصب ختم ہو جائے گا آئندہ برس. ان کے فرمانے پر ہم بھی سر ہلاتے تھے، مگر دیکھنا ہے کس برس آئے گا یہ آئندہ برس. دیکھنا ہے کس برس آئے گا یہ آئندہ برس. اور اب ایک خطا پیش کروں گی آپ کی نظر. اس خطا کا عنوان ہے پیاسی جنتا. پیاسی جنتا کے لیے لاکھوں کنویں کھودیں گے ہم، پیاسی جنتا کے لیے لاکھوں کنویں کھودیں گے ہم. ایک نیتا کا یہ وعدہ بجے حیرانی نہ تھا، ہاں مگر جب اقتدار ان کو ملا تو یہ کھلا، ان کے کھودے ہر کنویں میں پیاس تھی پانی نہ تھا. ان کے کھودے ہر کنویں میں پیاس تھی پانی نہ تھا. اور ایک خطا ہے، جذبات دوستی کے نہیں ہیں تو کیا ہوا، جذبات دوستی کے نہیں ہیں تو کیا ہوا، آپس میں بات چیت کے راہیں کھلے رہیں. یہ سب سے اولین سیاسی اصول ہے، دل کے کباڑ بند ہو باہیں کھلی رہیں. اور ایک خطا ہے، لیڈروں سے آج تک پایا بھی کیا، ان کے منصوبوں سے سرمایہ بھی کیا، ان کے وعدوں پر بھروسہ کیا کرے، ریت کی دیواروں سے سایہ بھی کیا، ریت کی دیواروں سے سایہ بھی کیا. اور ایک خطا ہے، نہیں چنگیز سے کم باغبان ایذا رسائی میں، نہیں چنگیز سے کم باغبان ایذا رسائی میں،
नए अंदाज से जालिम हमारा दिल दुखाता है, जलाकर आशियाँ को भी अगर तस्कीन नहीं होती, उसकी आग से फिर अपनी बीड़ी भी जलाता है, उसकी आग से फिर अपनी बीड़ी भी जलाता है। ये जो खता है 1947 का सिलसिला जो बरकरार है अब तक, उसके ऊपर है, ज़रा गौर फरमाइए। बीड़ियाँ टूटी ज़माने हो गए रुख नहीं पलटा मगर हालात का। बीड़ियाँ टूटी ज़माने हो गए रुख नहीं पलटा मगर हालात का। हमको आज़ादी मिली थी रात में, सिलसिला बाकी है अब तक रात का। मेरे मरहूम वालिद जो है गालिब के बहुत बड़े फ़ैन थे, जो एक दिन जब वो दिल्ली गए थे और गालिब के घर में उन्होंने लकड़ियों का टाल देखा, तब उन्होंने ये खता लिखी थी और अर्ज़ क्या है, फैसला आप कर लीजिए कौन कल्चर किस कदर पामाल है। फैसला आप कर लीजिए कौन कल्चर किस कदर पामाल है। शेक्सपियर का मकान है म्यूज़ियम, हज़रत गालिब के घर पे ताल है। हज़रत गालिब के घर पे ताल है। और ये जो खता है थोड़ा सा मज़ाया है। जैसे आप सब जानते हैं मेरे वालिद तंज़ो मज़ाया के शायर थे, तो थोड़ा सा मज़ाया है। और वैसे भी मेरे शौहर जो है हर वक्त मेरे साथ आते हैं यहाँ पर और मेरा साथ देते हैं, तो उनकी फेवरेट खता पेश करना चाहूँगी जो उनको बहुत पसंद है। यार से अपने ये पूछा मैंने इजहार मज़ाक, यार से अपने ये पूछा मैंने इजहार मज़ाक, तेरी घरवाली सुना है माहिर पकवान है। हंस के वो बोला भला हंस के ये बोला भला इतना हुनर उसमें कहाँ, जिसको कहते हैं किचन वो भी मेरा मैदान है, वो भी मेरा मैदान है। ऐसे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। यार से अपने ये पूछा मैंने इजहार मज़ाक, तेरी घरवाली सुना है माहिर पकवान है। हंस के वो बोला भला इतना हुनर उसमें कहाँ, जिसको कहते हैं किचन वो भी मेरा मैदान है। और ये आखिरी मज़ाया खता है। नौजवान ने शादीशुदा शौहर के लिए अपना ना मत, अपनी खातून से पीटे जाओगे। अर्ज़ क्या है, एक नौजवान इतना किफ़ायत छाड़ था, एक नौजवान इतना किफ़ायत छाड़ था, देखो वो किस सलीक़े से पैसा बचा गया। शादी के बाद अपनी हनीमून के लिए शिमला की वादियों को अकेला ही चला गया। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि जब कोई इस तरह कोशिश करता है, और ख़ास तौर पे अपने अगर वालिद का कलाम उस तरह ज़िंदा रखना चाहें तो भरपूर तालियां एक दफ़ा और आफरीन के लिए। लेकिन आज बहुत खुशी हुई, बहुत से पुराने लोग यहाँ पे, हमारी चंपा जी बैठी हैं, रीचा आई हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रीचा, और काफ़ी पुराने लोग यहाँ पे आए हैं, वंदना भी आई हैं, बहुत शुक्रिया वंदना आप लोगों के आने का और बज़म को सपोर्ट करने का। तो चलिए हम अपने अगले मेहमान की तरफ चलते हैं। आप सब उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं, और जिस तरह हमने सबको 3 से 4 मिनट का टाइम दिया है, और अगर आपने मेरे मिनट्स जमा करना शुरू किए तो अगली दफ़ा मुझे कोई निज़ामत नहीं देगा। इनको आगे लेके बढ़ते हैं हमारे आज के अगले मेहमान, और ये आज पहली दफ़ा हमारी बस में इन्होंने शिरकत की है। हम बड़े खुशनसीब हैं एटलांटा इस हवाले से कि यहाँ रोज़ बरोज़ मज़ीद अदबी लोगों का इजाफा होता जा रहा है। एक तो बहुत शुक्रिया आपका बस में पहली दफ़ा आने का, और ये पेशे के एतबार से दंदान साज हैं, यानी कि डेंटिस्ट हैं। तो ये कह रहे थे कि इनके पास कुछ बड़े मज़ेदार से चुटकुले हैं और कुछ थोड़ी सी मज़ाहिया गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए हम अपनी बज़्म में खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर कबीर अहमद साहब को।
وہ کہتے ہیں کہ جب میں جاپان گیا تو وہاں پہ جو بھی میں بازار سے چیز لے کے آتا تھا اس کی پیکنگ اتنی خوبصورت ہوتی تھی کہ میں سوچتا تھا کہ اس کو پھینکنے کی ضرورت کیا ہے، اتنی خوبصورت پیکنگ رکھ ہی لیتے ہیں. تو کہتے ہیں آہستہ آہستہ میرے پاس صابن کی اور چھوٹی چھوٹی یہ ڈبیاں استعمال کی اتنی خوبصورت چیزیں اکٹھی ہو گئی کہ جب میں واپس آنے لگا تو میں نے کہا اتنی خوبصورت چیزوں کو میں پھینک جاؤں. پاکستان میں لے جاتے ہیں، وہاں پہ بچے بڑے خوش ہوں گے. تو کہتے ہیں اب میں نے چھوٹی سی ڈبی کے اندر چھوٹی ڈبی کو بڑی ڈبی میں ڈالا کرتے کرتے ایک اچھا خاصا بڑا ڈبہ بن گیا. تو وہ میں لے کے جب پاکستان آیا تو کسٹم آفیسر نے کہا اس کے اندر کیا ہے؟ میں نے کہا جی اس میں تو کچھ نہیں ہے. اس نے کہا نہیں نہیں اس میں کچھ ہے، اتنا بڑا ڈبہ اتنا وزنی آپ اٹھائے پھرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا بھائی پھر دیکھ لو. اس نے جب کھولا تو اس کے اندر سے ایک اور ڈبہ نکل آیا اور جو ڈبے نکلتے ہیں تو اس کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا. تو آخر بے چین ہو کے اس نے آخری ڈبی چھوٹی سی کھولی، اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. تو اس نے کہا اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں جی میں نے پہلے کہا تھا اس میں کچھ نہیں ہے. تو دراصل میں پیشے کے حساب سے ڈینٹسٹ ہوں. میں نے اسلام آباد میں میرا کلینک تھا، بڑے سال پریکٹس کی ہے. بہت سارے بڑے مزیدار قسم کے مریض، چونکہ ڈینٹسٹ حضرات جو ہوتے ہیں نا ان کے مریض ویسے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، کوئی بیمار نہیں ہوتے. ایسے کوئی دانتوں کا مسئلہ تو چلو ایک الگ بات ہے. تو وہ اگر مریض خوش مزاج ہو تو گپیں شپیں بڑی اچھی لگتی ہیں. تو وہ ایک مریض میرے پاس آئے، وہ ایک پیر صاحب تھے. اب وہ جب داخل ہوئے تو انہوں نے پورا پیروں والا گیٹ اپ کیا ہوا تھا، لگ رہا تھا جس طرح کسی جگہ سے پورے تیار ہو کے آئے ہیں. تو انہوں نے آ کے کلینک میں سب سے پہلے اپنا ٹربن اتار کے ایک جگہ رکھا، اس کے بعد میں وہ ایک ٹوپی تھی وہ رکھی، پھر گلے والی تسبیحاں اتارنی شروع کی. اس کے بعد میں کرتے کرتے اپنا اتنا لمبا چوبا اتارا، پھر کوٹ اتارا. اب ہم لوگوں کو ذرا جلدی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی اگر مریض کو بھی دیکھنا ہے، اور وہ کافی کوئی 5-7 منٹ لگا کے تو وہ فارغ ہو کے آگے تو ہماری ڈینٹل چیئر کے اوپر بیٹھے. تو میں نے انہیں بڑے ادب سے کہا جی فرمائیے. کہتے جی آپ فرمائیے. میں نے کہا جی آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے جی ڈاکٹر آپ ہیں، آپ کو بتانا چاہیے میرا مسئلہ کیا ہے. اب میری رگے ذرافت ذرا پڑک اٹھی. میں نے انہیں کہا جی حضور یہ مسئلہ جانوروں کے ڈاکٹر کا ہوتا ہے، ان کا مریض بول نہیں سکتا. ہمارا تو آدھا فاصلہ آپ لوگ اپنی زبان سے ہی طے کروا دیتے ہیں. تو وہ میری بات انہیں کچھ زیادہ اچھی تو نہیں لگی. بہرحال پھر وہ سنجیدہ ہو گیا، انہوں نے اپنا باقی مسئلہ بیان کیا. ایک دفعہ گائنی کے ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے آ گئے. آپ کو پتہ ہے گائنی والوں کا تھوڑا سا اور طرح کا مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے. تو وہ آگے تو بیٹھے ہیں اور میں نے ان سے ایسے باتیں کرتے کرتے ان کو وہ سن کرنے کا انجیکشن لگایا، ادھر ادھر کی باتیں پوچھتے پوچھتے وہ ان کا دانت ایسے ہی ہلتا سا تھا، میں نے نکال کے رکھ دیا. تو وہ کہتے ہیں واو واٹ اے پین لیس ڈیلیوری. تو ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ فیصل آباد میں پریکٹس کرتے ہیں. تو جو فیصل آباد کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بھی ذرا مذاق کرنے کے عادی ہوتے ہیں، تھوڑا جگدے مارنے کا ان کو شوق ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے ایک مریض کو لاہور میں اپنے ایک دوست ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دیا. یہ ذرا پرانے زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں موبائل فون اتنے عام نہیں تھے. تو وہ مریض اگلے دن لاہور میں ڈاکٹر صاحب کے کلینک پہ بیٹھا تھا. وہ ڈاکٹر صاحب اندر بزی تھے، اپنے مریض کو کسی کو دیکھ رہے تھے اور یہ انتظار کر رہا تھا اور ٹیلی فون کی بیل بجے جا رہی تھی. تو آخر ان صاحب نے فون اٹھایا اور اس سے پہلے کہ یہ بولے وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ فیصل آباد والے ڈاکٹر صاحب تھے. انہوں نے کہا اور ڈاکٹر صاحب ایک مرغا بھیجا سی پہنچا کہ نہیں؟ تو وہ کہتا حضور میں وہ مرغا ہی بول رہے ہیں، یہ قربان نہیں ہوا. وہ ایک میرا دوست ڈاکٹر تھا، وہ بیچارہ بہت ہی سوکھا تھا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے کلینک پہ ایک عورت آئی اور آ کے
اپنے بچے کو کہتی ہے بیٹا دودھ پیا کرو نہیں تو ڈاکٹر صاحب جیسے ہو جاؤ گے. اچھا فیصل آباد کے نا ایک شاعر تھے, ان کا نام تھا عبیر ابو ذری, پرانے لوگ ان کو جانتے ہوں گے. وہ بڑے, اگر آپ پرانے مشاعرے دیکھیں تو ان میں وہ شاعر صاحب بیٹھے ہیں, بڑی بڑی داڑھی, لمبے لمبے بال, اور پنجابی کے مزاحیہ شاعر تھے, اور ان کی عام گفتگو بھی بہت مزاحیہ ہوتی تھی. مجھے ان سے ملنے کا بھی اتفاق ہوا. تو وہ خود انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ میرا جو گھٹنا ہے نا دایاں, اس میں درد ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے گھٹنے کو ایسے بے دلی سے ہلا کے دیکھا اور پوچھا آپ کی کتنی عمر ہے؟ کہتے جی 70 سال تو ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا 70 سال کی عمر میں تو گھٹنے میں درد ہوتا ہی ہے. تو کہتے پھر میں نے اپنا دوسرا گھٹنا آگے کیا, میں نے کہا جی 17 نہیں ہے, دیکھو کیوں نہیں درد. یہاں پہ نا امریکہ میں بڑے بڑے مزے کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی. تو ایک سردار جی سے ملاقات ہو گئی, تو ان کی بیگم گوری تھی, اور وہ گوری اتنی اچھی پنجابی بولتی تھی, ان سے باتیں کر کے بڑا مزہ آتا تھا. تو گوری نے ظاہر ہے ساری پنجابی, اس کے استاد تو سردار جی تھے. تو ایک دن پتہ چلا کہ ان کی آپس میں طلاق ہو گئی ہے. تو میں نے سردار سے کہا سردار جی اینی انٹیلیجنٹ تہاڈی بیوی سی, ایڈی سونی پنجابی بولਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ. ادھر ہمارا ایک دوست جن کو تھا کہ بھائی ذبیحہ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے, تو وہ گیا ادھر. ایک اسپینش لڑکا تھا جو ذبح کر رہا تھا, تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ جو مرغا ہے نا اس کو میرے سامنے ذبح کرنا ہے, جو میں کہوں گا وہ تم نے میرے پیچھے پیچھے پڑھنا ہے اور پھر ذبح کرنا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے تکبیر پڑھی, اور وہ آپ سوچے اسپینش کس طرح پڑھ رہا ہوگا, اس نے پڑھ کے تو اس کو ذبح کیا. اب وہ اتنی لمبی تکبیر سے اور اتنی مشکلوں سے وہ بھی تھک گیا تھا. تو اس نے دوسرا مرغا اٹھایا, اس کے اوپر چھری پھیری اور ساتھ کہتا سیم ٹو یو, سیم ٹو یو. مجھے پتا وہ بھی نہیں انہوں نے کاٹنے دیا. اچھا ایسا ہوا ہے, میرا خیال ہے یہ سارے شعراء حضرات کے ساتھ یا اردو ادب کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ امریکہ آتے ہیں اور بورڈ پڑھتے ہیں تو وہ ان کا اپنے ذہن میں نا اردو میں ترجمہ کرنے لگ جاتا ہے. تو میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا. میں جب بھی کوئی بورڈ پڑھتا تھا تو اس کا اچھی سی اردو میں ترجمہ کرتا تھا. تو کچھ عرصے بعد وہ ایسے ترجمے میرے سامنے آنے لگ گئے کہ میں ان کے اوپر خود حیران ہونے لگ گیا کہ یہ تو سارے دیسی نام ہیں, ایسے ہی انہوں نے ہم ان کو امریکی کہتے ہیں. مثلا ہمارے بچوں کی ایک ٹیچر تھی مسز گرین ووڈ, تو اب اس کا میں ترجمہ کروں تو یقین کریں اس کا ترجمہ بنتا ہے ہریالی بیگم. میں جب ادھر آیا تو ایک شہر میں رہتا تھا, لٹل راک اس کا نام تھا. تو لٹل راک کو اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو ہمارے ادھر ایک شہر ہے چھوٹا سا, اس کا نام ہے ٹھیکری والا. تو لٹل راک اور ٹھیکری والا بالکل سیم ہی ہے. تو ایک اور بڑی مزے کی بات ہے, وہ ہے بک ہیڈ. بک ہیڈ کا میرے خیال میں اردو ترجمہ کھوتا دماغ بنتا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. ہیں لاکھوں روگ زمانے کے, کیوں عشق ہے رسوا بے چارہ, ہیں اور بھی وجہیں وحشت کی انسان کو رکھتی دکھ یارا. ہاں بے کل رہتا ہے ہو پریت میں جس نے جی ہارا, یوں صبح سے لے کر شام تلک یوں کون پھرے گا آوارہ. یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں, تم انشا جی کا نام نہ لو, کیا انشا جی سولائی ہیں. یہ تھے انشا ابن انشا. تو چلیے ہم محفل کو آگے بڑھاتے ہیں, اور اب میں دعوت دوں گی امین سنڈیلو صاحب کو کہ وہ آئیں اور یہاں پر اپنا کلام پیش کریں. جی کی ایک میری بڑی پسندیدہ غزل ہے, سماعت فرمائیے.
دیکھ ہماری دید کے کارن کیسا قابل دید ہوا، دیکھ ہمارے دید کے کارن کیسا قابل دید ہوا، ایک ستارہ بیٹھے بیٹھے تابش میں خورشید ہوا، آج تو جانی راستہ تکتے شام کا چاند پدید ہوا، تو نے تو انکار کیا تھا دل کب نا امید ہوا۔ حاصل غزل شعر ہے، آن کے اس بیمار کو دیکھو تجھ کو بھی توفیق ہوئی، آن کے اس بیمار کو دیکھو تجھ کو بھی توفیق ہوئی، لب پر اس کے نام تھا تیرا جب بھی درد شدید ہوا، تو نے تو ہم سے کلام بھی چھوڑا عرض وفا کے سنتے ہی، تو نے تو ہم سے کلام بھی چھوڑا عرض وفا کے سنتے ہی، پہلے کون قریب تھا ہم سے اب تو اور بعید ہوا۔ ایک شعر میں 2 حاصل غزل شعر ہو سکتے ہیں، تو یہ آخری مجھے بڑا پسند ہے۔ دنیا کے سب کارج چھوڑے نام پہ تیرے انشاء، دنیا کے سب کارج چھوڑے نام پہ تیرے انشاء نے، اور اسے کیا تھوڑے غم تھے تیرا عشق مزید ہوا۔ تو چلیے ہم محفل کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم انشاء جی کے کچھ کلام مزید سنیں گے، کچھ مقالے سنیں گے ان کے۔ اب میں دعوت دوں گی ہماری بہت ہی اچھی بزم کی ممبر کہہ لیجیے، یا ہماری خوش نصیبی کہ یہ پورا خاندان خیر آبادی جس کو ہم کہتے ہیں خاندان یہاں پہ موجود ہے، جس نے بڑے ادب کے چراغ اس شہر میں روشن کیے ہوئے ہیں۔ اب میں دعوت دوں گی ڈاکٹر سیدہ ناہید نشتر صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ احساس کی ندرت سے روشن ان کی شیری کائنات، احساس کی ندرت سے ہے روشن ان کی شیری کائنات، موہ لیتی ہے دلوں کو ان کی سخن کی ہر ہر بات، وہ شوخی و ظرافت سے چہکتی ہوئی ان کی تحریریں، نئی طرز ادا سے نکھرتی ہوئی ان کی تحریریں، وہ طنز و مزاح کی حسین گلکاریاں، وہ تراجم نگاری کی فنکاریاں، وہ منفرد لہجہ و اسلوب کی سادگی، زور بیاں میں وہ الفاظ کی دلکشی، ادب کی جاگیر ہیں ان کا سخن، درد کی زنجیر ہے ان کا سخن، اپنی تحریروں میں تابندہ ہیں ابن انشاء، ہر اہل دل کے دل میں زندہ ہیں ابن انشاء، دنیا شعر و ادب کا وقار ہے انشاء، صاحب فن صاحب افکار ہیں انشاء۔ بات کرتے ہیں چاند نگر، دل وحشی، ان کے سفر نامے، یقین جانیے کہ اگر انشاء جی کو پڑھنے بیٹھیں تو شاید ہم اس میں کھو سے جائیں، کیونکہ انہوں نے جس طرح خاص طور پہ چاند کا ذکر انہوں نے جس طرح اپنی شاعری میں کیا ہے کسی اور شاعر نے نہیں کیا۔ چل انشاء اپنے گاؤں میں یہاں الجھے روپ بہت، پر اصلی کم بہروپ بہت، اس پیڑ کے نیچے کیا رکنا جہاں سایہ کم ہو دھوپ بہت، چل انشاء اپنے گاؤں میں بیٹھیں گے سکھ کی چھاؤں میں۔ تو اب ہمارے اگلے مہمان بزم میں پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں۔ میں نے کہا بزم کی بڑی خوش نصیبی کہ یہاں پہ خود لوگوں نے کہا کہ وہ یہاں پہ اپنا کچھ نہ کچھ پارٹیسپیٹ کریں گے، کچھ مقالے، کچھ خوبصورت باتیں، کچھ ادبی گفتگو کریں گے، تو ہماری بزم میں ایک بڑا اچھا نیا اضافہ، اور یہ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، اور مجھے بس جب بھی وکیل کا کہیں ذکر آتا ہے تو مجھے بے اختیار وہ یاد آ جاتا ہے کہ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا کہ آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ لیکن ہماری محفل کے نئے مہمان، شکریہ تعلیم ہو جانے کا، صرف ایک تو سمجھ میں آیا۔ میں دعوت دوں گی ہرموہن شبر جی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بزم کے لیے کچھ پیش کریں۔ یہ 2 کتابوں کے رائٹر بھی ہیں، اور انہوں نے مزاح کے حوالے سے کافی کچھ لکھا ہے، اور آج بزم میں پہلی دفعہ شرکت کر رہے ہیں۔ بہت بار بولنے کا موقع ملا، اردو کی اسٹیج پہ آج پہلی بار آیا ہوں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کوئی غلطی ہو تو۔ ویلکم۔ اردو لینگویج کے بارے میں پہلے میں بات کرنا چاہوں گا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جتنی عمدہ معیار ہے اردو کا شاعری میں وہ اور کسی لینگویج میں نہیں ہے۔ تو ایک آدمی ایک لڑکے کو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی
مجھے بڑا افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ تمہارے پاس صرف 6 مہینے اور ہیں زندہ رہنے کے، تو اب تم بتاؤ گے کہ تمہیں 6 مہینے میں کیا کرنا چاہو گے؟ کہتے ہیں شہر میں ایک اردو کی اکادمی ہے، وہاں چلا جاؤں گا، اردو کا ایک کورس سیکھ لوں گا میں، ہے وہ کر کے 6 مہینے میں اردو سیکھ لوں گا۔ کہتا ہے وہ 6 مہینے کے بعد چلے جاؤ گے تو سیکھنا کیوں ہے؟ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد جب آپ جنت میں جاتے ہو تو وہاں حوریں ملتی ہیں، تو آپ کو آپ کی بات چیت کے لہجے میں کچھ نہ کچھ خوبصورتی ہونی چاہیے، اور اردو سے اچھی خوبصورتی کسی اور لینگویج میں تو ہے ہی نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ارے تمہیں کیا معلوم کہ تم جنت میں جاؤ گے، دوزخ میں بھی تو جا سکتے ہو؟ کہتا کہ پنجابی تو آتی ہے۔ ایک اسی بارے میں ایک بار ایک مہندر سنگھ بیدی صاحب ایک مشاعرہ کر رہے تھے، پریزائڈ کر رہے تھے، تو سارے ہندی اور اردو میں شاعری ہو رہی تھی، تو ایک گرمکھ سنگھ مسافر کو انہوں نے بلایا، تو انہوں نے آگے اسٹیج پہ کہا کہ میں پنجابی میں سناؤں گا، تو پیچھے ندا فاضلی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بڑے سینئر شاعر، کہتا وہ تو دوزخ کی زبان ہے، تو بیدی صاحب نے کہا رک جائیے، ندا فاضلی صاحب کہتے ہیں کہ پنجابی تو دوزخ کی زبان ہے، تو صاحب آپ ضرور سیکھ لیجئے، آپ کے بڑے کام آئے گی۔ تو زبان تو ایسا نہیں ہے، ہر ایک کا اپنی اپنی زبان کی خوبصورتی ہے، جیسے کئی لوگ بہت پراؤڈ ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی فرینچ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ اپنی لینگویج کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تو ایک انگریز گیا پیرس میں، تو اس نے انگریزی میں پوچھا رستہ کسی سے، تو وہ فرینچ میں تھا، اس نے اس کا جواب فرینچ میں دیا، تو انگریز نے سوچا اس کو انگریزی نہیں لگتا آتی، تو اس نے دوسرا سوال اسی رستے کے بارے میں پوچھنا تھا، تو اس نے دوسرا سوال فرینچ میں پوچھا، تو اب فرینچ میں اس کا جواب انگلش میں دیا، تو اس نے کہا بھائی جب میں نے آپ سے انگلش میں پوچھا تو آپ نے فرینچ میں جواب دیا، اور جب میں نے فرینچ میں پوچھا تو آپ نے انگلش میں جواب دیا، ایسا کیوں؟ کہتے ہیں دیکھیے when you spoke in English, you are giving respect to your language. So I spoke in French, I gave respect to my language. The moment you gave respect to my language, I gave respect to your language. پر ایک بات ہے، لینگویج کا مین ہوتا ہے کمیونیکیشن، اگلے پلے پہ کچھ کی کہہ رہے ہو۔ ایک لڑکا تھا تو پشتو سیکھ کے آ گیا، اب ماں کو تو پنجابی آتی تھی، تو بیمار ہو گیا، مر گیا، تو لوگ اس کے گھر آئے، پوچھا کہ بھئی اس نے مرنے سے پہلے کچھ کہا؟ بولی ہاں آب کر رہا تھا، تو بولا آپ نے پانی دیا؟ بولا پانی تو اس نے مانگا ہی نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا مطلب پانی ہے، سب نے بتایا اس کا مطلب تو پانی ہے، کہتی آپ کرنا مار کے پترو جے تو منگ دو پانی تو پر دے دی پیالے۔ جناب لینگویج ساری اچھی ہے، صرف یہ ہے کمیونیکیشن سمجھنے والے کو سمجھنی چاہیے، کوئی اس میں ایک سے دوسری بہتر نہیں ہے، بٹ فی الحال میں نے سوچا، ویسے میں جب لکھنؤ میں تھا 1 سال کے لیے، وہاں میں نے دیکھا بڑی خوبصورت اردو بولی جاتی ہے، تو وہاں ایک بات مجھے کسی نے بتائی کہ ایک بچے کو کسی اور بچے نے پٹائی کر دی، تو اس بچے نے گھر آ کے بتا دیا، تو فادر اس بچے کے گھر گیا جس نے پیٹا تھا، اب وہ اس کا گھر جو اوپر والی منزل پہ تھا، تو نیچے سے آواز دیتا ہے حضور آپ کے لخت ذکر نے میرے نور چشم کو پیٹا ہے، حضور نیچے تشریف لائیں گے پیٹنے کے لیے، یا بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو آپ کو پیٹنے کے لیے؟ پیٹنے کے لیے آئے، اتنی خوبصورت لینگویج نہیں کہا ہو سکتی ہے۔ اور لکھنؤ میں کسی کو آپ ٹکرا جاؤ کہے گا حضور معاف کرنا، لدھیانہ میں ہمارے پنجاب میں ٹکرا جاؤ کہے گا نو ہے۔ سو اینی وے ابھی ڈینٹسٹ کی بات ہو رہی تھی، کوئی ڈینٹسٹ کے 3-4 جو یاد آ گئے میں آپ سے شیئر کر کے معذرت چاہوں گا۔ ایک عورت کو بڑا ڈر لگتا تھا ڈینٹسٹ میں جانے سے، آپ کے پاس تو آتے ہوں گے، تو جب وہ بیٹھی تھی تو ڈینٹسٹ پاس آیا تو اسے زور سے چیخ ماری،
تو ڈینٹسٹ نے کہا بھائی میں نے تو ابھی آپ کا منہ کھولا بھی نہیں, ٹچ بھی نہیں کیا, چیخ کیوں مار دی؟ کہتی جناب میرے پیر پہ تو کھڑے ہو. دو لڑکوں کی لڑائی ہو گئی. ایک نے کہا میں تمہارے 32 کے 32 دانت توڑ دوں گا. تیسرا بندہ پاس کھڑا تھا, کہتا جی 32 تو ہوتے نہیں 28 ہوتے ہیں. کہا مجھے پتا تھا تم بولے گا, تیرے بھی 4 مل لیے. اینی وے ڈینٹسٹ کا بڑے ڈاکٹروں کے بارے میں پڑھے, ڈینٹسٹ کے بارے میں ایک اور مجھے یاد آیا. میرا جب میں کینیڈا میں تھا تو دانت میں درد ہوئی تو ڈینٹسٹ کے پاس گیا تو اس نے بتایا دیکھیے یہ وزڈم ٹوتھ جو ہوتا ہے وہ نکال دو تو ٹھیک ہو جائے گا. تو میں گھر آ کے سوچنے لگ گیا کہ جب یہ وزڈم ٹوتھ آیا تھا بڑی درد ہوئی تھی تو لوگوں نے کہا تھا یہ عقل آ گئی ہے, اب یہ جا رہا ہے تو عقل بھی جا رہی ہے کیا؟ فرام دیٹ لاجک. اینی وے اسی دن جب میں گیا تو صبح اخبار میں خبر آئی تھی کہ ایک ڈینٹسٹ تھا اور اس کی بیوی بھی ڈینٹسٹ تھی, تو دونوں میں جھگڑا ہو گیا. اب بیوی کو بہت زیادہ غصہ تھا اس پہ, تو اپنا دانت نکلوانے کے لیے گیا تو اس کو اس نے بے ہوش کرتے ہیں, انتھیزیا دیتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے, تو وہ دے دیا. تو اس نے کیا کیا اس کے 32 کے 32 دانت نکال دیے, 28 جتنے بھی تھے. جب ہوش آیا تو سارے دانت نکل گئے تھے اور یہ اخبار میں نیوز آئی. اچھا. تو ایک محترمہ تھی ڈاکٹر جس نے میرا دانت نکالا تھا, میں نے کہا میڈم آج اخبار میں یہ خبر آئی ہے, میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, ایک ہی نکالنا. سو ویسے بھی ڈاکٹروں کے بہت سے قصے ہیں, پر میں اس سے پہلے ایک اور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ٹائم ابھی ہے شاید 1 منٹ. ہاں تو ایک بس 2 بسوں میں پکنک پہ جا رہی تھے. اگلی بس میں تھی ساری مدر ان لا, اچھا, ساسیں, اور پچھلی بس میں تھی ساری ڈاکٹر ان لا, بہویں. اتفاق کیا ہوا کہ پہلی بس کی ٹکر ہو گئی اور ساری کی ساری ساسیں مر گئی اور بیویاں جو بہویں تھیں رونے پیٹنے لگ گئی ساری کی ساری. اس کے بعد چپ ہو گئی, پر ایک ان میں سے روئی جائے. سب نے کہا کیا بات, تمہارا بہت زیادہ پیار تھا اپنی ساس سے جو تم چپ ہی نہیں کر رہی. کہتی کہ پیار کچھ نہیں, اس سے بس مس ہو گئی. زبان کی بات کی تو میں اتنا ضرور کہوں گی کہ اگر ہمیں اردو کی ادائیگی پہ ناز ہے تو ہندی کی حلاوت بھی کسی سے کم نہیں ہے. دونوں زبانیں اپنی جگہ بہت خوبصورت ہیں, بس سمجھنا چاہیے. تو بہت شکریہ آپ کا بزم میں آنے کا, اور چلیے محفل کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ایک بار پھر فضل بھائی کو ہم اسٹیج پہ سنیں گے, ان کی خوبصورت آواز میں کچھ, اور پلیز یہاں پہ تشریف لائیے اور انشا جی کا وہ کلام آپ کی نظر کریں گے. یہ ابن انشا کی لیے خاص طور سے. انشا جی, ان چاہنے والی دیکھنے والی آنکھوں نے ملکوں شہروں کیسا دیکھا ہے چاند. یہ میری غزل کی انشا جی کی غزل کی یہ عنوان تو نہیں, لیکن موقع کے لحاظ سے میں نے ایسی شعر کہہ دیا. اور انشا جی کی غزل کی یہ عنوان ہے, ہو نہ دنیا میں کوئی ہم سا بھی پیاسا لوگوں, ہو نہ دنیا میں کوئی ہم سا بھی پیاسا لوگوں, جی میں آتی ہے کہ پی جائیں یہ دریا لوگوں. کتنی اس شہر کے سپیوں کی سنی تھی باتیں, کتنی اس شہر کے سپیوں کی سنی تھی باتیں, ہم جب آئے تو کسی نے بھی نہ پوچھا. اتفاقاً ہی صحیح کوئی در تو کھلتا, اتفاقاً ہی صحیح کوئی در تو کھلتا, جھلملاتا پس چلمن کوئی سایہ لوگوں. سب کے سب مست رہے اپنے نگہ خانوں میں, سب کے سب مست رہے اپنے نگہ خانوں میں, کوئی کچھ بات مسافر کی بھی سنتا لوگوں. ہوں گے اس شہر میں کچھ اس کے بھی پڑھنے والے, ہوں گے اس شہر میں کچھ اس کے بھی پڑھنے والے, یوں تو یہ شخص بھی مشہور تھا خاصا. کسی دامن کسی آنچل کی ہوا تو ملتی, کسی دامن کسی آنچل کی ہوا تو ملتی, جب سر راہ یہ وامندہ گرا تھا لوگوں.
ایک تصویر تھی کیا جانیے کس کی تصویر، ایک تصویر تھی کیا جانیے کس کی تصویر، نقش موہم سا اور رنگ اڑا سا لوگوں، ایک آواز تھی کیا جانیے کس کی آواز، اس نے آواز کا رشتہ بھی نہ رکھا لوگوں، چند حرفوں کا معمہ تھا وہ الجھا سلجھا، چند حرفوں کا معمہ تھا وہ الجھا سلجھا، اس نے تو نام بھی پورا نہ بتایا لوگوں، ہے یہ درد کہ مشکل سے تھما تھا دل میں، ابھی سرجری ہوئی تو مجھے یہ شعر یاد آیا تھا، ہے یہ درد کہ مشکل سے تھما تھا دل میں، چاند پونم کا ابھی سے نکل آیا لوگوں، کچھ پتہ اس کا ہمیں کچھ پتہ اس کا ہمیں تو کچھ پتہ اس کا ہمیں تو ملتا، کچھ پتہ اس کا ہمیں تو ملتا، کون گھر کون نگر کون محلہ لوگوں، پھر وہی دشت کی تنہائی ہے، پھر وہی دشت کی تنہائی ہے، وحشت دل نے کہیں کا بھی نہ رکھا، مقرر کہہ رہے ہیں، پھر وہی دشت کی تنہائی ہے، وحشت دل نے کہیں کا بھی نہ رکھا، اس میں ہمت ہے تو درائے اٹھا لے یہ حصار، اس میں ہمت ہے تو درائے اٹھا لے یہ حصار، اپنے گنبد میں تو نہ در ہے نہ دریچہ، اس غزل کو شارٹ کیا ہے، جی کی جی میں ہی رہی حسرت طوفانوں کی، جی کی جی میں ہی رہی حسرت طوفانوں کی، یہ سفینہ تو کنارے پہ ہی ڈوبا، مجھے یاد دلایا گیا تھا کہ میں 17-18 سال کے بعد میں دوبارہ سے اسٹیج پہ میں آ رہا ہوں، تو وہ تو شکر ہے کہ اب چونکہ صدف میری آدھی گھر والی ہیں تو کافی پش کرنا پڑا تھا ان کو، تھینک یو صبا، شی از مائی وائف دیئر۔ ایک چیز مجھے اچھی یاد آئی آفرین، آئی تھنک آپ نے اپنے والد کا کلام یاد رکھا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ کی میاں کی آپ بیتی جو ہے ان کو خود سنانے دیں تو اچھا لگے گا۔ یہ ابن انشا کی لیے خاص طور سے، انشا جی، انشا ہونے والی دیکھنے والی آنکھوں نے ملکوں شہروں کیسا دیکھا ہے چاند، یہ میری غزل کی انشا جی کی غزل کی یہ عنوان تو نہیں، لیکن موقع کے لحاظ سے میں نے ایسی شعر کہہ دیا، اور انشا جی کی غزل کی یہ عنوان ہے، ہو نہ دنیا میں کوئی ہم سا بھی پیاسا لوگ، ہو نہ دنیا میں کوئی ہم سا بھی پیاسا لوگوں، جی میں آتی ہے کہ پی جائیں یہ دریا لوگوں، کتنی اس شہر کے سپیوں کی سنی تھی باتیں، کتنی اس شہر کے سپیوں کی سنی تھی باتیں، ہم جب آئے تو کسی نے بھی نہ پوچھا، اتفاقاً ہی صحیح کوئی در تو کھلتا، اتفاقاً ہی صحیح کوئی در تو کھلتا، جھلملاتا پس چلمن کوئی سایہ لوگوں، سب کے سب مست رہے اپنے نگہ خانوں میں، سب کے سب مست رہے اپنے نگہ خانوں میں، کوئی کچھ بات مسافر کی بھی سنتا لوگوں، ہوں گے اس شہر میں کچھ اس کے بھی پڑھنے والے، ہوں گے اس شہر میں کچھ اس کے بھی پڑھنے والے، یوں تو یہ شخص بھی مشہور تھا خاصا، کسی دامن کسی آنچل کی ہوا تو ملتی، کسی دامن کسی آنچل کی ہوا تو ملتی، جب سر راہ یہ وامندہ گرا تھا لوگوں، ایک تصویر تھی کیا جانیے کس کی تصویر، ایک تصویر تھی کیا جانیے کس کی تصویر، نقش موہم سا اور رنگ اڑا سا لوگوں،
ایک آواز تھی کیا جانیے کس کی آواز، اس نے آواز کا رشتہ بھی نہ رکھا لوگوں، چند حرفوں کا معمہ تھا وہ الجھا سلجھا، چند حرفوں کا معمہ تھا وہ الجھا سلجھا، اس نے تو نام بھی پورا نہ بتایا لوگوں، ہے یہ درد کہ مشکل سے تھما تھا دل میں، ابھی سرجری ہوئی تو مجھے یہ شعر یاد آیا تھا، ہے یہ درد کہ مشکل سے تھما تھا دل میں، چاند پونم کا ابھی سے نکل آیا لوگوں، کچھ پتہ اس کا ہمیں کچھ پتہ اس کا ہمیں تو کچھ پتہ اس کا ہمیں تو ملتا، کچھ پتہ اس کا ہمیں تو ملتا، کون گھر کون نگر کون محلہ لوگوں، پھر وہی دشت کی تنہائی ہے، پھر وہی دشت کی تنہائی ہے، وحشت دل نے کہیں کا بھی نہ رکھا، مقرر کہہ رہے ہیں، پھر وہی دشت کی تنہائی ہے، وحشت دل نے کہیں کا بھی نہ رکھا، اس میں ہمت ہے تو درائے اٹھا لے یہ حصار، اس میں ہمت ہے تو درائے اٹھا لے یہ حصار، اپنے گنبد میں تو نہ در ہے نہ دریچہ، اس غزل کو شارٹ کیا ہے، جی کی جی میں ہی رہی حسرت طوفانوں کی، جی کی جی میں ہی رہی حسرت طوفانوں کی، یہ سفینہ تو کنارے پہ ہی ڈوبا، اگر آپ نے چاند نگر نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیے گا۔ اور سب سے بڑی بات، آپ نے جب ہندوستان کی بات کری اور اردو اور ہندی کی ہم اگر بات کرتے ہیں تو ابن انشا کا جتنا کلام ہندوستان میں پڑھا گیا ہے اتنا شاید پاکستان میں بھی نہیں پڑھا گیا۔ اگر آپ ابن انشا کو سرچ کریں گے انٹرنیٹ پہ گوگل پہ تو زیادہ تر، کیونکہ جب میں نے ابن انشا کو پڑھا اس وقت ان کی جو تھی اب عمر کی نقدی ختم ہوئی اور مدتیں گزر گئیں، ہم امریکہ آئے 2019 میں 2019 میں سخن کا ایک پروگرام یہاں ہوا اور وہاں پہ انہوں نے یہ نظم پڑھی دوبارہ جو میں نے اپنے بچپن میں پڑھی تھی، تو میں نے پہلی دفعہ کسی اور سے وہ نظم اس طرح سنی تو مجھے بڑی حیرت اور خوشی ہوئی کہ کہاں یہ شاعر جو ہوتے ہیں ان کی کوئی سرحد کوئی سیما نہیں ہوتی، یہ ہر جگہ اتنی ہی محبتیں بکھیر کے جاتے ہیں، چاہے وہ سرحد کے اس پار ہو یا اس پار ہو یا دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج سب ہم لوگ ایک ساتھ یہاں پھر ایک جگہ بیٹھے ہیں۔ تو چلیے ہم مزید محفل کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور اب جو ہمارے پاس ہمارے مہمان ہیں یہاں پر، اور یہ بھی اٹلانٹا میں بھی نئے آئے ہیں، اور ہماری بڑی خوش نصیبی کہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی بزم میں اپنے بزم کا ایک نظم پیش کریں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ایک بہت ہی اہم کام انجام دے رہے ہیں، یعنی کہ TCF یعنی کہ دا سٹیزن فاؤنڈیشن کے کو چلا رہے ہیں، جو کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان میں بچوں کو پڑھائی کے لیے ان کے لیے خدمات انجام دیتا ہے۔ تو ایک بار بھرپور تالیاں پہلے تو آپ ان کے لیے بجائیں گے ڈاکٹر عبداللہ جعفری اور TCF کے لیے کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں۔ میں ٹاک شو بھی کرتی ہوں، تو میں نے ایک لائیو ٹاک شو کیا تھا ڈاکٹر جعفری کے ساتھ، اور یقین کیجئے اب تک اس کے 67,000 ویوز ہو چکے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جعفری صاحب میں ہر 2 مہینے بعد آپ کا انٹرویو کروں گی۔ اچھا، ان کا درس و تدریس سے ذرا کچھ زیادہ ہی واسطہ ہے، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جس آدمی کو سنائی نہ دے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کچھ بھی کہہ لو، کیا فرق پڑتا ہے، اسے کون سی سنائی دے۔ میرا نام عبداللہ جعفری ہے اور میرے ساتھ میری بیوی انجم ہے۔ ہم لوگ اس شہر میں نئے آئے ہیں، اور اگر آپ ہمارے متعلق زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کھانے پہ بلائیے، آپ کو بتائیں گے۔ میں سب سے پہلے تو بزم ادب اٹلانٹا کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ میں اپنے والد سید محمد جعفری کا ایک نظم آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن اس سے پہلے چونکہ یہ شام ابن انشا کے نام ہے تو میں ان کی اردو کی آخری کتاب میں سے ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو، جو انہوں نے اورنگزیب کے لیے لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب بہت ہی دیندار
बादशाह था, उसने कोई नमाज नहीं छोड़ी और ना किसी भाई को छोड़ा। मेरे वालिद का तंज़ो मज़ा में एक बहुत बड़ा मुकाम है और वो उर्दू अदब में वो कहलाते हैं अकबर के बाद उनका नाम आता है और वो पढ़ाए भी जाते हैं सैयद मोहम्मद जाफरी। और वो एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो मॉडर्न आर्ट कहलाता है उसकी नुमाइश देखने गए थे। तो उस नुमाइश के बाद जो उनके तासुरात हैं वो उन्होंने लिखे, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ और कोशिश करूँगा कि जो उनका तर्ज़ कलाम था मैं उसी तरीके से पेश करूँ, कोशिश है मेरी। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की देखी थी नुमाइश मैंने, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की देखी थी नुमाइश मैंने, की थी अज़राह मुरव्वत की सताइश मैंने। तो आज तक दोनों गुनाहों की सज़ा पाता हूँ, तो आज तक दोनों गुनाहों की सज़ा पाता हूँ। लोग कहते हैं कि क्या देखा तो शर्माता हूँ। सिर्फ कह सकता हूँ इतना ही वो तस्वीरें थीं, यार की जुल्फ को सुलझाने की तदबीरें थीं। एक तस्वीर जो देखा जो कमाले फन थी, भैंस के जिस्म पे एक ऊंट किसी गर्दन थी और नक्श महबूब मुसव्विर ने सजा रखा था। मुझसे पूछो तो तिपाही पे खड़ा रखा था। ये समझने को ये आर्ट की क्या मंजिल है, एक नक्काद से पूछा जो बड़ा काबिल है। सब्ज़े ख़त में वो कहने लगा रान आई है, मैं ये समझा कि नाक़िस मेरी बीन आई है। बोली तस्वीर जो मैंने उसे पलटा उल्टा, मैं वो जामा हूँ कि जिसका नहीं सीधा उल्टा। उसको नक्का तो एक चश्मे है वहाँ समझा, मैं उसे हजरत मजनू का गिरहबा समझा। और आड़ी तिरछी सी लकीरें थी वहाँ जलवा फिगन, जैसे टूटे हुए आईने पे सूरज की किरण। और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बहर तौर नुमाया निकला, कैस तस्वीर के पर्दे में भी उड़िया निकला। हमारे वालिद तज़मीन करते थे, उस तज़मीन के इकबाल और गालिब को बहुत इस्तेमाल किया उन्होंने। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के मलबे से ये दौलत निकली, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के मलबे से ये दौलत निकली, जिसको समझा था अनन्नास वो औरत निकली। और इस नुमाइश में जो अतफाल चले आते थे, डर के माओं के कलेजों से लिपट जाते थे। मैंने ये काम किया सख्त सज़ा पाने का, ये नुमाइश न थी ख्वाब था दीवाने का। और कैसी तस्वीर बनाई मेरे बहलाने को, अब तो दीवाने भी आने लगे समझाने को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जितनी तंज़ो मज़ाह की बात हो रही है, जाहिर बात है इब्ने इंशा एक मज़ा निगार भी थे, तो इब्ने इंशा के लिए मुश्ताक अहमद साहब ने ख़ास तौर पे कहा, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब ने, कि बिच्छू का कांटा रोता और सांप का कांटा सोता है, इंशा जी का कांटा सोते में भी मुस्कुराता है। सादगी और पुरकारी, शगुफ्तगी और बेसाख्तगी में वो अपना हरीफ नहीं रखते। उनकी तहरीर हमारी अदबी ज़िंदगी में एक सादत और नेमत का दर्जा रखती है। ये थे इब्ने इंशा। तो चलिए हम महफिल को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे शहर की एक बहुत ही अहम शख्सियत, कोई भी अदबी महफिल जाहिर बात है उनके बाद उनके बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकती, चाहे नज़्म हो, चाहे गज़ल हो, चाहे नसर हो, अदाकारी, सदाकारी, हर चीज़ में बेहतरीन। अब मैं दावत दूंगी असलम भाई को, असलम परवेज़ को, कि वो आएँ और इब्ने इंशा का एक मकाला आपके सामने पेश करें।
प्रीत करना तो हमसे निभाना सजन। असलम भाई, असलम परवेज। इब्न इंशा जी का दिन मनाया जा रहा है, तो आज उनकी एक नज़्म, जाबिर साहब ने नज़्म पढ़ी, मुझे अच्छी तरह याद है, रेडियो मुशायरा 70s में था, उसमें जाबिर साहब ने ये नज़्म पढ़ी थी। प्रीत करना तो हमसे निभाना सजन, हमने पहले ही दिन था कहाना सजन। प्रीत करना तो हमसे निभाना सजन, हमने पहले ही दिन था कहाना सजन। तुम ही मजबूर हो, हम ही मुख्तार हैं, खैर माना सजन, ये भी माना सजन। प्रीत करना तो हमसे, अब जो किस्से थे होने सभी हो चुके, हम तुम्हें खो चुके, तुम हमें खो चुके। आगे दिल की ना बातों में आना सजन, के ये दिल तो सदा का दीवाना सजन। प्रीत करना तो हमसे निभाना सजन। ये भी सच है ना कुछ बात जी की बनी, सुनी रातों में देखा कि ये चांदनी, सुनी रातों में देखा कि ये चांदनी, पर ये सौदा है हमको पुराना सजन, और जीने